मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। देखो दज्जाल आएगा, हमारा ईमान है। बाकी मेरा मशवरा ये है कि इस ज़माने में आप दज्जाल पे किताबें ना पढ़ें। वो उलमा ने लिखी है, बरहक उलमा हैं, उनकी बात है, लेकिन वो लोगों की मेंटेलिटी से ऊपर की चीज़ें हैं। मैंने कोई एक बंदा नहीं देखा जिसने दज्जाल पे किताब पढ़ी और खिसका ना हो। वो एक शख्स होता ना जिसने दज्जाल पे किताबें पढ़ी हुई होती और वो नॉर्मल होता। वो किताबें सही हैं, मैं किताबों को गलत नहीं करार दे रहा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब पब्लिक में जाती हैं तो कुछ और बन जाती हैं। वो अवाम के लेवल से ऊपर की चीजें हो जाती हैं, फिर अवाम का दिमाग खुद ब खुद आगे चलने लगता है। उनको फिर ये लाइट जो तेज है कि दज्जाल का तो नहीं है, ये लाइट जो तेज है, ये भी कैमरा भी क्या है, ये दज्जाल। और फिर बिल आखिर अपनी बीवी को भी दज्जाल समझना शुरू कर देते हैं। वो यानी जो मेरी शादी हुई है ना इस औरत से, ये भी दज्जाली कुव्वतों ने कराई है मेरी यहां शादी, और दज्जाली कुव्वतें जो दूसरी शादी में रुकावट डाल रही हैं। आप इसको मजाक समझ रहे हो? मैंने बहुत लोग खिसकते हुए देखे हैं जो दज्जाल पर किताबें पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं तो अब मना करने लगा हूं भाई। हमारा ईमान है, यकीन है, दज्जाल आएगा, इसमें दो राय नहीं हो सकती, और वो फितना बन के आएगा। हजरत ईसा इब्ने मरियम के हाथों कत्ल होगा। बस फिलहाल इतना काफी है। कब आएगा, कहां आएगा, छोड़ दो, इस बहस में मत पड़ो। समझ रहे हो? इस बहस में एक साहब ने मुझे कहा, मैंने पता नहीं 20 GB में डाटा तैयार किया दज्जाल पे। मैंने कहा दज्जाल पे इतना लंबा डाटा बन ही नहीं सकता, जितना हदीसों में आता है वो चंद MB में भी मुश्किल से आएगा। तो मैंने कहा मुझे तो ये दज्जाली काम लग रहा है कि आपने 20 GB का डाटा तैयार कर लिया, ये दज्जाल ने करवाया होगा आपसे, ये नॉर्मल आदमी ये काम नहीं कर सकता। तो मैंने कहा तुम्हारी जो फील्ड है, वो रिटायर थे आर्मी के कोई ऑफिसर थे जानने वाले। मैंने कहा भाई जो काम है वो करो यार, जो तुम क्या दज्जाल में किताबें लिखना शुरू कर दी। तो मैंने कहा वो नहीं, किसी को कोई भी नहीं पढ़ेगा वो, और अगर पढ़ भी लिया तो पागल हो जाएगा वो पढ़ के। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है, कुछ चीज़ें ऐसा ना हो किसी उलमा को मुझ पर एतराज़ हो कि दज्जाल के बारे में आप लोगों को पढ़ने से मना कर रहे हैं। देखो जो आवाम में की मिजाज को जानता है, और देख चुका हूँ ना कितने लोग पागल हो चुके हैं ना, अमली तौर पर देख चुका हूँ मैं। हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला को हम अपना पीरो मुर्शिद मानते हैं, अपना बुजुर्ग मानते हैं, उनका दिफा भी करते हैं। उनकी बाज तसव्वुफ पे किताबें ऐसी हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उन किताबों को पढ़ के लोग पागल हो गए। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला सख्ती से मना करते थे। हजरत हकीम उलम्मा की, मैं नाम नहीं ले रहा किताब का, इस वक्त जहन में है भी नहीं, होता भी तो भी नाम ना लेता, क्योंकि जिस चीज़ से रोका जाए लोग जा जाके वही मार्केट से खरीदना शुरू कर देते। तो मैंने अपने शेख से भी सुना कि वो फरमाते थे हकीम उलम्मा की फलां किताब है, तसव्वुफ पर है, वो लोगों की मेंटल लेवल से ऊपर की चीज़ है। फरमाया कई लोग पढ़ के पागल हो गए, वो उनको सलूक के मनाजिल में 17वीं मंजिल पर, 13वीं मंजिल पर, वो मेरी ये कैफियत, मेरी अजीब से पागल हो जाते हैं बिल्कुल ना। तो हर चीज़ हर एक के पढ़ने की नहीं होती। तो इसलिए दज्जाल पे किताबें मत पढ़ें, इससे इतना ऐसा खिसकते हैं लोग, इतना खिसके हैं। एक हमारे जानने वाले, वो समझ ना जाएं कि मेरी बात हो रही है, लेकिन वो इतना खिसक गए उनको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी बात हो रही है। अच्छा भला आदमी था वो, शरीफ शुरफा, मैं उसका पेशा नहीं बताऊंगा वरना वो समझ ही ना जाए कहीं कि मेरी बात हो रही है। मैं जाके जामे तुर्शी जब जाना होता उधर बैठा करता है उसके साथ, और फिर मैंने एक दिन देखा वो तो बिल्कुल पागल हो गया है। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच रहा है कि दज्जाल आने वाला है, सब कुछ। मैंने कहा बेड़ा गर्क कर रहा है, फिर इतना हालात खराब हो गए। एक नेस्ले कंपनी में अच्छी भली जॉब थी एक आदमी की, बल्कि जॉब नहीं, उसका अपना बिजनेस था। होती है ना, फ्रेंचाइज ले लेते हैं या ब्रांच खोल लेते हैं। दाढ़ी वाला आदमी, ये बात होगी 2011-12 की। नेक आदमी, अच्छा भला बिजनेस चल रहा है, मदरसों के साथ ताउन भी करता था ठीक ठाक। मेरी दोस्ती इसी सिलसिले में हुई कि बहुत ताउन करता था मदारिस के साथ। वो कोई दज्जाल पे किताब पढ़ी है उसने, वो अपनी कंपनी बंद कर, कहते ये नेस्ले ना दज्जाल का वो है, और उसमें पता नहीं कोई जरसू में डाले जा रहे हैं औलाद रोकने के। वो पूरा बिजनेस ही उसने बंद कर दिया और फिर रोड पे आ गया बेचारा। तो कहता है ये तो दज्जाली है ये नेस्ले। मैंने कहा नेस्ले का दज्जाल से कंपनी है, बस इतना है ये, ठीक है ना। जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं बहुत सारी, इसका दज्जाल से कोई दूर दूर का ताल्लुक। आप उस कंपनी पे एतराज कर लो कि उसकी कीमत ज्यादा है, या आपके ख्याल में वो पानी सेहतमंद नहीं है,
جیسے جتنے بھی یہ پانی آ رہے ہیں آج کل منرلز زیرو کر دیتے ہیں, پھر اس میں آرٹیفیشل, اس طرح کے میڈیکلی اعتراضات کسی ڈاکٹر سے بھی, وہ بھی ویلڈ ڈاکٹر سے, ہوائی فائرنگ مت کرو. کوئی ایسا اعتراض بنتا ہے تو کرو, نہیں بنتا تو نہیں کرو. ایسے تو بہت ساری کمپنیوں پہ ہوں گے. اور اگر مان لیا جائے کہ وہ پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, تو یہ جو نلکے کا گورنمنٹ پانی دے رہی ہے, یہ کیا فرشتوں کی طرف سے سپلائی ہو رہی ہے؟ مجھے تو یہ دجالی لگ رہا ہے. کتے جو نہا رہے ہیں نا, جو پانی ہمارے پاس آتا ہے اس میں کتے نہا رہے ہوتے تو بھی کوئی غسل جنابت کر رہے ہیں اس میں. عام سمپل نہانا ہوتا ہے, اعتراض نہیں ہوتا. کتے اور بلے اس میں غسل جنابت کر رہے ہیں. وہ پانی خیر فلٹر ہو کے آتا ہے, ایسے ڈائریکٹ نہیں آ جاتا. تو وہ اتنا بیچارے, وہ پوری اس نے کمپنی بند کر دی ہے, اپنے جو فرنچائز تھی یا کوئی جو اس کے پاس جو اس نے برانچ کھولی ہوئی تھی, وہی اڑا دی اس نے کہ یہ سب دجالی. یہ تو فارمی چکن میں دجال نظر آتا ہے ان کو. کچھ اچھا خواتین زیادہ پاگل ہوئی ہیں یہ کتاب میں پڑھ کے. تو اس لیے چھوڑ دو, نارمل لائف گزارو انسان کے بچوں کی طرح, سیدھا سیدھا. اس لیے دجال آئے گا, بس جب آئے گا آ جائے گا. دجال سے بچنے کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا, اس کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کرو. جمعے کے دن وہ کرنے کا کام ہے, وہ کر لیا کرو, اچھی بات ہے. جمعرات کو بھی کر سکتے ہو, جیسے جمعے کی رات. بس اتنا, جو ہمیں زیادہ نہیں اس میں آگے جاؤ. کیا ہالی ووڈ اور سوشل میڈیا کی فحاشی پھیلانا صرف کاروبار ہے یا یہ شیطانی ایجنڈا؟ اس کے مقابلے ہمارے لیے اپنا نظام کیا ہونا چاہیے؟ شیطانی ایجنڈے ہی ہیں اور کیا ہیں. تو ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہم علماء کے بیانات کو, یا جو وہ ڈاکومنٹریز ہیں جو فائدے مند ہیں, یا وہ ولاگس ہیں جن میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے, یا اور کچھ نہیں, لوگوں کے دنیا کے فائدے کی چیزیں, میڈیکل معلومات ہوتی ہیں. جیسے کوئی ریلائبل ڈاکٹر ہو, اس کے یوٹیوب پہ کوئی کلپ ہو. میرے پاس تو کوئی اچھے ڈاکٹر کا کلپ آتا ہے جس میں صحت کی اچھی باتیں, وہ بھی پارسل کرتا ہوں آگے. تو ایسی چیزوں کو جب پھیلاؤ گے تو میڈیا کا توڑ میڈیا سے ہی ہوگا نا. کیا ایلومیناٹی واقعی دنیا چلا رہا ہے یا صرف مسلمان؟ جو بھی کر رہا ہے اس میں بھی زیادہ نہیں پڑھو آپ. اس میں بھی لوگ پڑھ جاتے ہیں کہ وہ یہ ہے, اس کی قمیض اتار کے دیکھنا پیچھے نشان پڑا ہوا ہوگا, کبھی بھی تمہارے سامنے قمیض. ایک یوٹیوب پہ مشہور بندہ تھا, یعنی ایک سیلیبریٹی ہے, وہ نام نہیں لوں گا میں, کسی نے کہا یہ ایلومیناٹی کا بندہ ہے اور یہ یوں ہے, آپ اسی قمیض نہیں کبھی اتروا سکتے, آپ دیکھنا. کون اپنی قمیض کسی کے سامنے اتارتا ہے؟ کسی کا دماغ کہنا مفتی صاحب دیکھ لینا, اس کے پیچھے نشان پڑا ہوا ہے اس کا. چھوڑ دو یار, اپنی جو عملی زندگی کے جو کام ہیں وہ کرنے کے کرو. اچھا میرے بھائی, کیا گلوبل فائنینشل سسٹم کرنسی لانے کی سازش کا حصہ ہے؟ مسلمان ان مجبوریوں سے کیسے بچیں؟ مسلمان کے پاس حکومت نہیں ہے, نہیں بچ سکتے. پالیسیاں وہ بناتے ہیں جس کے پاس پاور ہوتی ہے. ہم اپنے ملکوں کو بچا لیں, یہ بڑی غنیمت ہے. مسلمان کو چاہیے اپنے آپ کو پاورفل بنائیں, پھر یہ باتیں اچھی لگیں گی. سمجھ رہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں شہزادے کی, بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اب تیری پنچر کی دکان ہے اور تو باتیں کیا کر رہا ہے؟ پالیسیاں میں اور آپ نہیں بنا رہے, پالیسیاں امریکہ, رشیا یہ بنا کے ہم پہ تھوپ رہے ہیں. تو ہم جب پالیسیاں بنائیں گے جب ہمارے پاس طاقت ہوگی. 2-3 طرح کی طاقتیں, ایک عسکری قوت, فوجی طاقت ہمارے پاس بہت پاورفل ہو. نمبر 2, سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہمارے پاس بھرپور ہو. نمبر 3, اکنامکلی ہم بہت زیادہ مضبوط ہوں. تو ان 3 چیزوں میں ملک کو آگے لانے کی کوشش کرو. اس کے بعد پھر یہ سوال دو گے تو پھر ہو سکتا ہے ہم اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کوئی مشورہ بھی دے سکیں. ابھی تو ہمارے کیا مشورہ ہے, میں گائے کو نہلاتا ہوں. فی الحال تو یہ چل رہا ہے. تو مضبوط بناؤ اپنے آپ کو. اچھا میرے بھائی, آہستہ آواز میں پڑھی ہوں سے کوئی لڑکا ہوں, اس میں آہستہ والی تو کوئی چیز نہیں ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا اتوار کو عصر میں آ جاؤ, تو آپ آئے نہیں. کہاں ہیں؟ میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا نا آج, کیوں نہیں آئے آپ؟ تو آپ کی غلطی ہے نا, میرا تو قصور نہیں ہے نا. تو اب اگلے اتوار کو آ جائیں عصر میں, جمعے کو عصر میں. آہستہ سے بولا ہے نا انہوں نے, حالانکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے ملاقات کا ٹائم دے دیں, بس اتنی سی. اس میں آہستہ والی کیا بات؟ قبر پر قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اور دنیاوی خیالات آ جائیں. قبر پہ قرآن پاک پڑھنا, قرآن پڑھنے کے لیے قبر پہ جانا ٹھیک نہیں ہے, بدعت عمل ہے.
ویسے آپ قبر پہ زیارت کے لیے گئے تو فالتو بیٹھنے سے بہتر ہے وہاں قرآن پڑھ لو, دعائیں مانگ لو, کوئی بھی نیکی کا کام کر لو. باقی نماز میں ادھر ادھر دیکھنا تو بری بات ہے, گناہ ہے بھائی. دنیاوی خیالات خود لائے جائیں تو ناجائز ہے, خود بخود آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بعض لوگ, آج ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے مجھے کبھی نماز میں بہت مزہ آتا ہے, کبھی بالکل بھی مزہ نہیں آتا, ایسی بوریت ہوتی ہے, میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا آپ کہیں جاب کرتے ہو, باس جب آپ کے ذمہ کوئی کام لگاتا ہے, کبھی اس کام کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا, کبھی کام کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. تو اپنے باس سے آپ نے کہا سر آپ مجھے کہتے ہیں چیک کیش کرا کے لاؤ, کبھی میں بھاگا بھاگا جاتا ہوں, کبھی میرا دل نہیں کر رہا ہوتا. باس رکھ کے چماٹ مارے گا, بولے گا یہ جو تجھے کام کہا گیا ہے وہ کر لے, یہ مجھے نہ بتایا کرے مجھے یہ کام میں مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا. تجھے تنخواہ ملتی ہے کام کی, کام کر, مزہ آئے یا نہ آئے. کبھی مزہ آتا ہے کام میں, کبھی مزہ, کبھی گھر میں جھاڑو لگانے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے, میں گائے کو کبھی کبھار نہلاتا ہوں, ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے. گائے کو اتنا مزہ نہیں آ رہا ہوتا جتنا مجھے نہلانے میں مزہ آ رہا ہے. کبھی گائے کو چارہ ڈالو بڑا مزہ آتا ہے, کبھی بوریت ہو رہی ہوتی ہے ابے یار. تو یہ تو دنیا میں کبھی کسی کی ایک جیسی کیفیات نہیں رہتی. تو اس لیے ہم عابد ہیں. عبادت کا مطلب غلامی, جو کام اللہ نے ہمیں لگا دیا وہ کرنا ہے, مزہ آئے یا نہ آئے. تو یہ ہر ایک, میں نے ان کو بتایا یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی عبادت میں مزہ آتا ہے, کبھی مزہ نہیں آتا. کبھی تلاوت میں بڑا مزہ آئے گا, کبھی مزہ نہیں آئے گا. ہم حکم کے پابند ہیں بھائی, نماز پڑھنی ہے دل لگے یا نہ لگے. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھے, وہ ان کو جیسی نیت مانتے نیند آ جاتی, ویسے وہ جاگ کے رہتے تھے. نماز میں ایک دم وہ بےچارے اتنے پریشان, یار نیت مانتے ہی نیند آ جاتی ہے, لیکن وہ غیر اختیاری سردے میں جا کے سو جاتے, لیکن غیر اختیاری چیز تھی یہ. تو ہمارے حضرت کو انہوں نے لکھا کہ میں بہت بیزار ہوں. حضرت بیزاری کی کیا بات ہے, دونوں مزے ایک ساتھ, ایک ٹکٹ میں دو مزے, نماز بھی اور نیند بھی, جان کے تھوڑی کر رہے ہو, کوئی بات نہیں. فجر کی نماز میں مدرسے کے طلبہ کو دیکھا کرو آپ, ایسے اٹھے کہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, سردے میں سارے سو رہے ہوتے ہیں, وہ کوئی کونی مار کے دوسرے کو اٹھا رہا ہوتا ہے, ایسے چل رہا ہوتا ہے. بس اللہ کو یہی ادا پسند ہے بھائی, ہم جو ہمارے بس میں ہیں اسے چھوڑو نہیں, جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے پڑو نہیں, تو کام کو فوکس کرو. آپ نے کہا ہے کہ میوزک سن سکتے ہیں, کیا یہ قرآن کی ثابت ہے؟ میں نے تو نہیں کہا میوزک سے, فضول کے چیزیں اٹھا اٹھا کے میرے کھاتے میں تھوپتے ہیں اور پھر سوال کھڑا کر دیتے ہیں. وہی ہو گیا جیسے خاتون نے ادھورا کلپ چلا دیا نا, کہ مفتی صاحب نے کہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ اگر بیوی کو طلاق دینے کہیں تو دے دو. بھائی اتنی بات چلا دی, آگے پوری ڈیٹیل نہیں, اتنا سا کلپ چلا کے مارکیٹ میں وائرل کر دیا. میں نے تولیے کا کاروبار شروع کیا ہے جس میں رقم اور جگہ میری ہے, اور ماشاء اللہ فریق دوئم کا صرف نمبر یہ ہے, محنت دونوں کی ہوگی. طے یہ ہوا ہے کہ نفع اور نقصان دونوں برابر کے شریک ہیں. مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس کام کا تجربہ نہیں اور فریق دوم کے پاس رقم اور جگہ نہیں ہے. شرعی طور پر یہ کاروبار درست ہے یا نہیں؟ بالکل درست نہیں ہے. ہمیشہ پروفٹ پرسنٹیج کے حساب سے تقسیم ہوگا, نقصان ہمیشہ انویسٹر کا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ اگر رقم جس کی ہے نقصان سارا وہی اٹھائے گا, جو محنت کر رہا ہے اس کا نقصان صرف یہ ہوگا کہ محنت ضائع ہو جائے گی اس کی, وہ نقصان میں کبھی بھی شریک نہیں ہوتا. نقصان ہمیشہ کس کا ہوگا؟ انویسٹر کا. تو اس طرح سے کر لیں تو ٹھیک ہے. پھر مفتی صاحب پشاور سے آئے, تبلیغ کے ساتھ سے ملاقات کرنا ہو گئی نا, ملاقات ابھی پشاور سے آپ لوگ, اچھا چلو ٹھیک ہے ملتے ہیں. مفتی صاحب جو ایک بوڑھی عورت کچرا پھینکنے والا قصہ, عورت کا سامان, تو یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے کچرا پھینکا کرتی تھی باقاعدہ. یہ ویسے بھی عقل کے خلاف ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی آ کے کچرا پھینک رہا ہو تو آپ تھوڑی برداشت کرو گے اس کو, آپ راستہ ہی تبدیل کر لو گے یا ہٹ جاؤ گے وہاں سے. تو اسلام دین فطرت ہے, وہ کوئی ایسی چیز نہیں سکھائے گا. اس کی مثال ہے جیسے ایک حدیث کسی نے کہا کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کے خون نکلا ہو تو عورت پیپ بھی چاٹ لے اس کی. وہ حدیث صحیح نہیں ہے سند کے لحاظ سے. بعض لوگ مولانا لوگ سنا رہے ہوتے ہیں کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کے پیپ بھی ہو تو عورت چاٹ لے. ایسا نہیں ہے بھائی, ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں یا تابعین میں یا خود نبی کی سیرت میں عورت کو اس طرح کی خدمت کا حکم دیا ہو. تو یہ پیپ ناپاک چیز ہے, خون بھی ناپاک چیز ہے, لیکن حدیث میں ہے تو تبھی تو فقہا نے ضعیف موضوع صحیح حدیثوں کو چھانٹ چھانٹ کے الگ کیا ہے جتنا بنتا ہے. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جماعت کی نماز کی پابندی بہت لازم ہے, بالکل صحیح تقریر کی, میں خود بیٹھا ہوا تھا اس تقریر میں.
تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں، میں کیسے جماعت سے نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، فرمایا تم بھی جماعت سے نماز پڑھو گے، یعنی کسی کے ذریعے آؤ تم۔ یہاں تک صحیح حدیث ہے۔ اس سے جماعت کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ نابینا آدمی بھی مسجد میں جماعت میں شریک ہوگا اگر اسے کوئی لانے والا موجود ہو، کوئی حادثے کا خطرہ نہ ہو۔ آگے انہوں نے امام نے کہا کہ امام صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی خادم لانے والا نہیں ہے تو مسجد سے اپنے گھر تک ایک رسی باندھو اور اس رسی کو پکڑ پکڑ کے بولو۔ میں نے کہا یہ زیادہ ہو گئی بھائی وہاں تک ٹھیک تھا، یہ اپنی طرف سے امام صاحب کو تحقیق نہیں ہوگی، حدیث پڑھی ہوگی، ان کو نہیں پتا ہوگا موضوع حدیث ہے یہ کیا ہے، موضوع ہے تو ضعیف بھی نہیں ہے تو، لیکن عملی طور پہ بھی ایسا ممکن نہیں ہے، نابینا اپنے گھر سے رسی لائے گا، تو شریعت نے ایسی صورت میں گھر پہ نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ بہت سارے عذر ہیں جن میں آپ جماعت سے نماز چھوڑ سکتے ہیں، ان میں یہاں تک بھی فقہا دین کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، انہوں نے یہاں تک بیان کیا آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے اور اب اتفاق سے دینے کی طاقت نہیں ہے، جان کرنا وہ کر رہے ہو، قدرت کی طرف سے حادثہ ہو گیا نہیں ہے اور وہ آیا ہوا ہے مسجد میں تو آپ کو پتہ ہے جانا میرے اختیار میں ہوگا، واپسی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جو قرضہ لے کے کھا جاتے ہیں جیسے کہ آج کل، ان کے لیے تو جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ بھی ویلڈ ریزن ہے، بھائی گیا تو وہ مصیبت بن جائے گی تو چلو آج اتفاق سے گھر میں پڑھ لو۔ جماعت کی اسلام میں بہت تاکید ہے، ایسا نہ ہو ان باتیں سن کے آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں چھوڑ دیں۔ شدید بھوک لگ رہی ہے اور کھانا سامنے آ گیا، معمول نہیں ہے آپ کا، اتفاق سے کھانا سامنے آ گیا، اب آپ نماز پڑھنے جائیں گے گھر میں، وہ کھانا بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، بیگم کو دوبارہ گرم کرنا پڑے گا، نماز میں آپ کا دھیان کہاں رہے گا؟ کھانے کی طرف رہے گا، تو کھانا کھا سکتے ہیں ایسی صورت میں، یہ کبھی کبھار ہو جائے، کھانے کا ٹائم وہ نہ رکھیں آپ۔ قضاء حاجت کا تقاضا ہے، چھوڑ سکتے ہیں جماعت، پہلے واش روم سے ہو کے آ جائیں، تو اس طرح کے اعذار میں جماعت چھوڑی جا سکتی ہے۔ بارش ہو گئی، کیچڑ ہے راستے میں، یا بارش ہو رہی ہے آپ کے پاس چھتری نہیں ہے، بارش سے بچنے کا انتظام نہیں ہے، پورے بھیگ جاؤ گے، بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بھیگنے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مسجدوں میں کیچڑ ہو جایا کرتا تھا نا، پکے فرش نہیں تھے، کچے فرش تھے، تو آپ جب بارش ہوتی آپ اعلان کر دیتے کہ نماز گھر میں پڑھو۔ آج کل ایسا نہیں ہے، خوب سمجھ لو، کیونکہ آج کل روڈ پکے ہوتے ہیں، کیچڑ نہیں ہوتا، گاڑیوں میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں وائپر چلا چلا کے، مسجدیں بھی چھتوں سے پانی ٹپکتا نہیں ہے، تو اس لیے آج ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوگی تو جماعت معاف ہو گئی آپ کے۔ ہاں اگر وہی حالات ہوں کہ راستے میں کیچڑ ہے یا بھیگ جائیں گے آپ تو پھر گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے جیسے اب یورپ امریکہ میں تو بھائی بارش میں ہوتی رہتی ہے، لوگ گاڑیوں میں ہی آ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں نا، میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جماعت سے جو نماز چھوڑتے ہیں۔ مفتی صاحب میں 15 سال کا ہوں، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، ابھی میں نے دعا کرتا ہوں کہ وہ لڑکی میرے نکاح میں شامل ہو، یہ دعا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ کسی نامحرم لڑکی کو دوست نہیں بنا سکتے۔ آپ یوں نہ دعا کیا کریں کہ اللہ وہ لڑکی میرے نکاح میں، یہ دعا کیا کریں اللہ تیرے علم میں جو لڑکی میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے دلا دے، ابھی دلا دے، فی الحال فوراً ہی، ڈیلے نہ کر اس کو، تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے علم میں آپ کے لیے بہتر نہ ہو، یوں دعا کیا کرو۔ ہم 2 بھائی اور ایک بہن بھائی شادی شدہ ہیں، اگر نام لے لے کے دعا کرو گے نا اس سے عشق بڑھتا ہے، جب بڑھے گا تو نقصان ہوگا اس کا، پتہ نہیں وہاں آپ کی شادی ہو پائے نہ ہو پائے، اس کے خیالات، اور یہ 15-16 سال کی عمر یہ عشق اور معاشقوں کی عمر ہوتی ہے، اس میں عشق کا لیول اتنا ہائی چلا جاتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں لوگ، تو جب بڑا ہو جاتا ہے نا آدمی پھر یہ عشق معاشقے ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ عشق کی عمر یہی ہے 13 سال سے لے کے جو 14 15 16 17 18 کے بعد آہستہ آہستہ عشق کا لیول نیچے آتا ہے، 50 سال میں سوچتا ہے کہ اس کو میں محبت کہوں یا عشق کہوں، 60 سال میں اس میں جمشید اور جمشیدہ میں کوئی فرق، کہتا چلو وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا خیر، مفتی صاحب ہم 2 بھائی ہیں اور ایک بھائی شادی شدہ ہیں اور ہم 3 رہتے ہیں، اس میں بھابھی سے پردہ ہوتا، اس میں بھابھی سے پردہ بھی ہو جاتا ہے، بھابھی سے مردوں کا پردہ نہیں ہوتا، بھابھی کا دیوروں سے پردہ ہوتا ہے، پردہ عورتیں کرتی ہیں، مرد صرف نظر کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے کو کوئی مسئلہ نہیں ہو شادی میں، بہت لمبا سوال لکھا میرے بھائی، بہت
لمبا سوال ہے. میرا خیال ہے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ گھر چھوٹا ہے تو شرعی پردہ کیسے ہو. تو شرعی پردہ ایسے ہوگا کہ جو بھابھی ہے آپ کی, جو وائف, جب آپ شادی کرو گے تو آپ کی وائف آپ کے بھائیوں کے سامنے نہ آئے, سامنے آ کے نہ بیٹھے, سر پہ چادر رکھے. جب گھر میں دیور موجود ہو, دیور نے گزرنا ہے تھوڑا سا کھنکار دے اور وہ چادر تھوڑی سی آگے کر دے. بس اتنا پردہ گھر میں رہتے ہوئے کافی ہے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی بھی گنجائش ہے, برتن دھونے کے لیے جو کلائیاں خواتین کی گھروں میں کھل جاتی ہیں تو اس کا بھی پردہ جب گھر کے کام کر رہی ہوں تو ضروری نہیں ہے. گھر میں جو جوائنٹ فیملی میں تو یہ ان کی نظر میں گنجائش ہے. بھائی ممکن نہیں ہے عورت کے لیے گھر کے کام بھی کرے اور وہ کلائیاں بھی چھپائے. گھر کے اندر رہتے ہوئے جوائنٹ فیملی میں اس کی گنجائش ہے. اور احتیاط کریں, پھر بھی اگر غلطی سے بھابھی کے چہرے پہ نظر پڑ جاتی ہے گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے, تو ہمارے فرمایا کرتے تھے 100 دفعہ پڑ جائے نظر, کیونکہ آپ نے شریعت کے حکم کو فالو کیا ہے, جان کے نظریں آپ نہیں ڈال رہے ہیں غیر کیونکہ چھوٹے گھروں میں, یہ فلیٹوں میں یہ مسئلے ہوتے ہیں. تو جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو, بس محرم نامحرم کا فرق رہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ بیگم اس کی ہے اور بے تکلف دیور سے ہو رہی ہے. اس طرح ایک دسترخوان پہ کھانا کھانے کی بھی گنجائش ہے, دونوں بیٹھ جائیں, لیکن آپ کا رخ جس طرف ہے دیور کا رخ بھی اسی طرف ہو, آمنے سامنے نہ بیٹھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی بھابھی ہے تھوڑا فاصلے پہ بیٹھ جائے, اور جو آپ کا بھائی جس کی بیگم ہے وہ سامنے بیٹھ جائے, وہ اپنی بیگم کو دیکھتا رہے, ٹھیک ہے نا. آپ تھوڑا سا سائڈ پہ بیٹھ جائیں, آپ کا رخ بھابھی کی طرف نہ ہو, یہ کافی ہے. جوائنٹ فیملی میں اتنا پردہ کافی ہے. لیکن یہ جائز نہیں ہے سامنے بیٹھ کے باتیں کرنا. جوان بھابھی اگر ہے تو یہ جائز نہیں ہے. بھائی ہم لوگ ہندو غیر مسلم نہیں ہیں, اسلام ہے. اسلام نے عورت کو محرم نامحرم کا فرق بتایا ہے. اس میں دیور کے بارے میں تو شدید ترین پردے کا حکم ہے. شدید ترین پردے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لازمی پردہ کرنا ہے اس سے.